मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो, ये आजकल मियाँओं की, बहुत सारे मियाँओं की रिपोर्टें हैं कि बुढ़ापे में बहुत ही बुरे हालात होते हैं आदमी के घर में। आप अभी जवान हो, हट्टे कट्टे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो सब कुछ सेट चल रहा है, ठीक है। फिर जब आप हो जाओगे बूढ़े और जब आप हो जाओगे रिटायर, तो फिर आपकी हैसियत घर में ये होगी कि खांसने के अलावा इस बूढ़े का कोई काम नहीं है। पूछता है कहाँ आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, तो जो शुक्रगुजार औरत होती है, शुक्रगुजार औलाद होती है, वो कहती है इसने सारी ज़िंदगी हमें खिलाया पिलाया, गैस बिजली का बिल दिया, हमारा ख्याल किया, अब हम इसकी कड़वी गसीली बर्दाश्त करेंगे। जो इज़्ज़तदार औरतें होती हैं, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इज़्ज़तदार भी हैं, ख़ास तौर पे जो मेरा बयान सुन रही हैं, तो वो क्या करती हैं, जब बेटे और बाप का इख्तलाफ होता है तो वो बाप का साथ देती हैं, ये अपने शौहर का। वो कहती हैं भाई मेरे लिए ये बुढ़ा पहले है, ये मेरी ज़िंदगी में पहले आया है, मुझे शेल्टर इसने दिया है, मैंने तुम्हें जो इज़्ज़त के साथ पाला तो किसके शेल्टर की वजह से, इसकी वजह से, लिहाजा बेटा मैं इसका साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ बोलो नहीं। ये गैरतमंद औरतें होती हैं कि भाई मैं ये मेरे लिए पहले है, औलाद बाद में है। ये क्या कहलाती हैं, गैरतमंद औरतें। और जो गैरत लेस ख़वातीन होती हैं, उसको जब नचोड़ लिया सारी ज़िंदगी, अब वो किसी काम का नहीं है, तो बेटों के साथ मिल के बाप को, औलाद शौहर को सताती हैं। वो हर वक्त शौहर, बेटों के सामने शौहर की बुराई कि तुम्हारे बाप ने तो ये नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो यूँ नहीं किया, तुम्हारे बाप ने तो, मैंने तो सिसकियाँ ले ज़िंदगी गुजारी है, ऐसे रोती हैं, हाय मैंने तो ये। तो भाई जब आपको नहीं जरूर, आप तलाक ले लेती ना उस वक्त इससे, भाई मैं तलाक लेके क्या करती, मैं जालिम आदमी से छुटकारा, मैं कहाँ जाती, तो ये उसका हेडेक थोड़ी है, ये तो आपका हेडेक है ना, आप चली जाती तलाक लेके। इसका मतलब ये है कि आपको पता है मैं तलाक लेके जाती तो बहुत ही बदहाल हो जाती, इसने मुझे उस बदहाली से बचा लिया, तो ये बड़ा एहसान है, ये कम एहसान है क्या? ठीक है उसमें कुछ ऐब हैं, लेकिन उसका होना आपके लिए ज्यादा मुफीद था, इसी को तो एहसान कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? भाई ख़वातीन ये कहती हैं हमने तो बुढ़ापे में मुश्किल, हमने तो सारी ज़िंदगी इस अजाब में गुजार दिया इस बंदे के साथ। तो मैं ऐसी ख़वातीन को कहता हूँ क्यों गुजार दिया आपने, उस वक्त तलाक लेती, मुफ्ती साहब तलाक लेके कहाँ जाती मैं, इसका मतलब शेल्टर किसने दिया है आपको, इसकी ज़रूरत थी ना आपको, तो ठीक है कुछ खामियाँ थी, लेकिन इसका वजूद ना होने से बहरहाल बेहतर था, आपको ज़रूरत थी इसकी, तो उस वक्त नचोड़ लिया इसको कि जी मैं तलाक लेके कहाँ जाऊंगी, कमबख्त ने, मनहूस ने घर तो दिया हुआ है ना, कम से कम मनहूस गैस बिजली का बिल तो दे रहा है, कम से कम बच्चों का बाप तो है ना, लेकिन ये मुसीबत, इससे फायदे तो हो रहे हैं ना, इसका मतलब इसकी खैरें इसकी खामियों से ज्यादा थीं, आपके लिए इसका होना ना होने से ज्यादा जरूरी था, तो इसका मतलब इसकी नेकियां पर इसकी बुराइयों का पलड़ा क्या है, हावी है। अब जब आपको इसकी जरूरत ही नहीं रही तो आप छोड़ रही हो इसको, यार इसको नजरअंदाज किया हुआ है, खुदा की कसम ये गैरत नहीं है। और ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गोरों में ऐसा होता है, तो अब यहां भी होना शुरू हो गया है। यूके से मेरे पास 2-4 बूढ़े आए बेचारे, कहते हैं साहब हम लोग की तो जिंदगी, हमने बच्चों को खिलाया पिलाया, औरत ने भी हमें नचोड़ा, हम बुढ़े हो गए तो हमें तो कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा रहो, मजे हैं, फिर रहो और थोड़ा और टाइम गुजार लो। मुझे पता है सब ऐसे नहीं होते, और सब औरतें भी ऐसी नहीं होती हैं, तो इसलिए औरत को चाहिए कि बुढ़ापे में पता चलेगा तुम्हें शौहर से कितनी मोहब्बत हो। जब बेटे मसला करें, बोले भाई बाप के सामने बेटा ऊंची आवाज से बात नहीं करते, खुदा की कसम दिल खुश हो जाता है यार ऐसी औरत का सुन के। जब उसको जरूरत नहीं है ना, अब शौहर की, बुढ़ा हो गया ना, तो अब वो करेगी, तो अब बोलो भाई मेरा शौहर पहले है, बेटा मैं शौहर की मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं शौहर का साथ दूंगी, मर्द का दिल भी बाग बाग हो जाएगा। यहीं एक और मसला खूब अच्छी तरह समझ लें, और मैं बार बार बता रहा हूँ, ख़वातीन एक तो उल्टे सीधे कमेंट्स बहुत करती हैं, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ भाई, सारी औरतें, हमारी माएँ भी थी यार, हमने भी अपने माओं के साथ टाइम गुजारा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और बहुतों की माएँ नहीं कर रही होती, मैं तो जो करती हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा सारी औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन बाज होती भी हैं, तो उनके बारे में कह रहा हूँ मैं। बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे में शौहर का साथ देती हैं, और बाज़ शौहर वाकई जालिम भी होते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते, कुछ भी जिम्मेदारी उनको, तो ख़वातीन को हम उसी वक्त कहते हैं भाई इनसे अलहदगी लो, आप क्यों इनके साथ टाइम अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। तो एक और मसला बहुत अच्छी तरह, बस ये मसला बता के मैं बात ख़त्म करता हूँ। ये आजकल एक बड़ा मसला ये हो गया है कि शौहर
ساری زندگی کماتا ہے, بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے, مرد سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے, کھلاتا رہتا ہے, کھلاتا رہتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو الحمدللہ جو ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے, جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھئی کھلائے گا کون؟ مرد. باہر جا جا کے 2-2 سال آمدنی بھیج کے کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے. مرد کیا ہو جاتا ہے؟ ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم. اب بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں؟ ماں کو. شوہر محتاج ہو جاتا ہے. شوہر کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ ابا کو پاکٹ منی تو دے دیں گے, لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں؟ ماں کو. اس سے خوب سمجھ لو, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس سے باپ کا جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن سے. وہ اس کو اندر اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا, اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا اس گھر میں. کس کا؟ بیوی کا. تو اس لیے جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا اور ابا ریٹائر ہو جائیں اور بیٹا باہر چلا گیا, تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ, کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے اب بھی کون چلائے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا آپ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے, ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے یعنی اب مجھ پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے کیا؟ تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں, بھائی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو, تو بیٹا پھر ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا باپ بعض دفعہ لڑتا نہیں, اندر ہی اندر گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ مرد کے لیے جس نے کھلایا ہو نا, جو بیوی کی آمدن کھا رہا ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو تو نہ بھیجیں آپ. جو جن کی بیگم جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, اس میں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اماں ہی کو خرچہ بھیجا کریں. آج تک اماں نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا؟ اماں. میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کی آمدن نہیں کھاتے, ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں. اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں, اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا. لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے. یار ابا نے اب تک تو ابا نہیں خرچ کیا ہے نا, تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار؟ وہ تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو؟ ابا کے. اماں کو نظر انداز مت کرو, اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو, لیکن جو نان نفقہ, آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی, یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا, اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی پہلے بھی گھر کے سربراہ ابا تھے, اب بھی کون ہے؟ اب بھی ابا ہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, میں نہیں کہہ رہا کہ اماں کو نظر انداز کرو, کچھ پاکٹ منی اماں کے لیے الگ سے باندھ دو, دیتے رہا کرو. نان نفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاکٹ منی اماں کو الگ سے باندھ دو. اماں بیمار ہوتی ہیں, ان کا علاج کراؤ. اماں غصہ کرتی ہیں بعض امائیں, مجھے دو, ادھر کیوں دے رہا ہے تو؟ تو بولو بھائی اماں گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے, تو اب بھی کون ہوگا؟ ابا ہی ہوں گے. یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ, جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی, یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, اور ہماری سوسائٹی میں وہ دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے, تجھے کھانے سے مطلب ہے نا, بیوی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تجھے پیسوں کی محبت ہے کیا تیرے دل میں؟ وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اماں کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں, جیب خرچی دیں, ان کا خیال کریں, لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ ابا کے ہاتھ میں. ہاں, ابا اگر اپنی ذمہ داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے, بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا کے بیوی کو رکھا ہوتا ہے, بچوں کو رکھا ہوتا ہے, سٹے میں چرس میں اور آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں, وہ پھر ایک الگ بات ہے. ان میں پھر ابا کو نہ دو, ان میں اماں ذمہ دار ہے تو بھائی اماں کو دے دو, کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے, ابا بجائے گھر چلانے کے, ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے, چرس پی رہے تھے, لڑکیوں میں انوالو. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط, وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں, سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں, تو کس کو بھیج دو بھائی پیسے؟ اماں کو بھیج دو. ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر سٹے لگانا شروع کر دیں, زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں. تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے
تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا؟ وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجے گا. اور اماں کو محبت سے سمجھا دے کہ اماں ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا, تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں, آپ نے ساری زندگی ابا سے لی ہے تو اب بھی لے لیں. اماں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے, یہ تو دیتے نہیں ہے. تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا. تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, جو ان کے نائب تھے نا, میرے جو ابھی جو شیخ ہیں, ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا, تاکہ جو ارننگ آئے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے, آپ کی کفالت میں ہوں, تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا لیں. چاہتا ہوں بھائی جب تک اب اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہیں. یہ خاندانی ہونے کی, بولو اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے, اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم مجھ سے, سمجھتے ہو. تو اپنے بڑوں کے, تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے. وہ کہے بھائی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو, ابا ہی سے لوں گی میں, سمجھ رہے ہو نا. تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا, ابے بول لو نا, ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو, تم پہ گزری نہیں ہے, جب ہوگے تو میری یہ باتیں کلپ سن سن کے خون کے آنسو رو گے کہ ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتہ چل گئے. تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا, تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے, ٹھیک ہے, عورت کا بھی کردار ہے, صبح ناشتے کے لیے تو اماں اٹھاتی ہے. اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا, اماں تو اماں ہے یار, اللہ نے اس کے 3 گنا حق بتایا ہے زیادہ. میں تو پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہوں. ماں کے حق کی وجہ سے باپ کو نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. نہ باپ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کرو, نہ ماں کی وجہ سے باپ کو. تو اگر خرچہ باپ کو نہیں بھیجو گے وہ تو جیتے جی مر جائے گا, ماں کو نہیں بھیجو گے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ساری زندگی وہ تو ہاؤس وائف رہی ہے نا, کھلانے والا تو آدمی ہے. تو یہ مردوں کا حق ہے گھر کی سربراہی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا. یہ کس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے؟ یہ مرد یہ نہیں کرے گا تو وہ غیرت مند تو مر جاتا ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے, بیٹا کماتا ہے کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے بھائی, ہم باپ ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ بیٹا شاید احسان سمجھ رہا ہے پیسہ دینے پہ, تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں, ان کو ذرا سا دل میں وہم بھی آ جائے نا کہ بیٹا احسان سمجھ کے دے رہا ہے, وہ کہتے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے, تو ہماری کیا ہے اولاد ہے, جا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی گاڑی لے لی, حضرت نے اس سے بھی بڑی لی. کسی نے کہا اتنی بڑی, انہوں نے کہا تاکہ پتہ چلے باپ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ لوگ ان کی گاڑی دیکھ کے ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ غیرت مندوں کی بات میں کر رہا ہوں. جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس سے نہیں یہ ہوتا کہ گھر کا سودا خرچہ سارا پہلے میں اٹھا رہا تھا, اب وہ میری بیگم اٹھانا شروع کر دے اور بچے اس کے ہاتھ میں بھیجیں. اس کو پھر بچوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیوی سے بھی نفرت پیدا ہونا. بولتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی میں سنتا کوئی نہیں, الٹا اسی کو گالیاں پڑیں گی, لیکن اس کی یہ غیرت کسی قیمت پہ برداشت نہیں ہے. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ لے بیٹا اب تک سارا خرچہ باپ نے اٹھایا تو بیٹا انہی کے پاس بھیج دیا کرو. لیکن یہ جب ماں کو شوہر پہ اعتماد ہو اور شوہر کو بیوی پہ اور بچوں پہ, جہاں اعتماد ہی نہیں ہے, سب چوری لوٹ کھسوٹ میں ہی لگے رہے, پھر وہاں جیسے چلتا ہے چلنے دو. یہ خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گھٹیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. گھٹیا سے میری مراد وہ مرد جس نے بیوی پہ خرچی نہ کیا ہو, بچا بچا کے ہی رکھتا ہو, پان گٹکوں میں اڑاتا ہو, وہ بھی گھٹیا ہے. اور عورت بھی کو بھی بس پیسہ چاہیے, شوہر کو نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, تو وہ تو چاہے گی یار یہ مرے لیکن اب پیسہ میرے پاس آئے, تو وہ بھی گھٹیا ہے. اور جو بچہ ہے وہ کہہ رہے کہ یار ابا نے ہمیں پیدا کر کے پال پوس کے بس گزار لینا اپنی زندگی, کبھی پان گٹکے کے پیسے دے دیں گے, خرچہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, کماؤ کھاؤ, تو بھی گھٹیا ہے. تو وہ جو جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ کھا لیں, ٹھیک ہے نا. خاندانی لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو میں نے بتایا کہ مرد کماتا ہے, بچے بیگم کھاتی ہے, بیوی اپنی الگ ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں, بچے جوان ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں کے یہ حقوق ہیں, ماں کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی, خرچ کرنا ہے اس کے اوپر, ماں کو ضرورت ہے کچھ گفٹ دینا ہے کسی کو, فلانا کچھ کرنا ہے تو اماں کو پیسے بھیج دیے. نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی, ابا کی ہے. تو بیسک خرچہ کس کی جیب میں جائے گا, ابا کی. ہاں ابا 2 نمبر ہیں تو ایک الگ بات ہے, ایسا ان کے میں پروموٹ نہیں کرتا. سمجھ میں آگے بات. اب یہ ہوں مودی سے میری جماعت میں جانا چاہتا ہوں, لیکن ابو منع کر رہے ہیں. کیوں منع کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ بہت ہی بچے ہیں پھر منع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں جماعت میں, ابا کو پیار محبت سے سمجھا دیں. مفتی صاحب میرے ساتھ, یار آج کل رائٹنگ اتنی گندی ہو گئی ہے, سمجھ میں 2 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں, تو کیا میرا ڈکیت لوگوں سے لڑنا ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ہے, ہم تو سمجھا کے تھک گئے. اب تو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں ڈاکوؤں کو مارنے کی. ڈاکو کو مارنے جو مارتا ہے اتنا زبردست کام کرتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں,
اب تو لوگوں نے بہت عقل مند ہو گئے الحمدللہ. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے, میڈیکل اسٹور میں ایک ڈاکو گھسا, بندے کو لوٹ رہا ہے, بندے نے دے دیا. ان کا پہلے سے پلان تھا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب تو یہ کیمرے کیوں نہیں لگاتے آپ؟ سب لوگ کیمرے لگائیں, گلیوں میں محلوں میں اپنے خرچے پہ لگاؤ نا کیمرے, دکانوں میں لگاؤ. تو اندر بھی کیمرہ تھا, اندر بندہ کو پہلے سے بٹھایا تھا پسٹل دے کے کہ یار اندر کیمرے میں دیکھنا, کیونکہ کراچی میں لوٹ مار ہے, کوئی ڈاکو آئے تو جو بھی کرنا وہ کر لینا. اس کو پہلے سمجھا دیا جلد بازی نہ کرنا ورنہ وہ پہلے ڈاکو آپ کو مارے گا. تو ایسا ہی ہوا, لوٹ مار کے وہ جانے لگے, پیچھے سے بندے نے پیل دیا ڈاکو الحمدللہ. تو وہ بڑے آرام سے ڈاکوؤں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسلحہ والا لائسنس بنائیں, گلی محلے میں کیا کریں, ہر دکاندار کے پاس ایک پسٹل ہونی چاہیے, لائسنس ہو اس کا باقاعدہ. تو ایک ڈاکو لوٹ رہا ہے تو لوٹنے دیں, جانے لگے تو 2-3 جگہوں سے فائر ہوگا, کہاں جا سکتا ہے بھائی وہ, کیا خیال ہے؟ اور پولیس والے بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. جب ڈاکو ماریں گے نا, پولیس کو فون کریں گے, پولیس کہے گی میرے کھاتے میں ڈال دو, ہم نے مارا ہے. تو آپ ڈال دیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو کیا نشان حیدر لینا ہے آپ نے؟ اب بولو بھائی آپ نے مارا ہے سر, تو پولیس والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے, ڈاکو کے مرنے پر پولیس کو خوشی ہو رہی ہے. تو لیکن ڈاکو ہو, ایسا نہ ہو کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, کوئی خبر اڑا دیتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ یہ ڈاکو ہے, جھوٹی خبر ہوتی ہے. کسی کو بھی کراچی میں مارنا ہو نا, پکڑ کے بندہ بولے یہ ڈاکو ہے, لوگ سمجھ لیتے ہیں, بندے بے گناہ لوگ بھی اس میں مرتے ہیں. تو پہلے 100% یقین ہو تو پھر نہیں جانے دو ڈاکو کو میرے بھائی. این جب وہ ڈکیتی ہو رہی ہو نا, تو اس وقت وہ بندوق نکال کے سیلف ڈیفenس میں آپ کے لیے مارنا لیگل ہے. اس کے بعد پھر لیگل نہیں ہے کہ بعد میں آپ کو اگلے دن ڈاکو ملا تو آپ نے کہا تو آیا تھا ٹھا اڑا دیا, پھر آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا. اینڈ ڈکیتی کے دوران تو یہ لیگل ہے, اس کے بعد پھر یہ لیگل نہیں ہے. شرعاً تو جائز ہے, کسی بھی وقت مار دو اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن غیر قانونی آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا پھر, اور میرے خلاف بھی ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ڈاکو مار دو. لڑکے کا نام عبدالصمد, لڑکی کی والدہ کا نام ارم, لڑکی کا نام عالیہ, لڑکی کی والدہ کا نام آمنہ. استخارہ نکالنا ہے بھائی, فضول چیز ہے یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں. یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو سنت میں ہے, کچھ بھی نہیں نکلے گا. اماں کا پوری رپورٹیں لوگ اپنی جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نام ہے, یہ ماموں کا نام ہے, چاچے کا نام ہے. تو کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. استخارہ ہے, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو استخارے والی کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے ذہن کو ہٹا دے یہاں سے, مقدر ہی نہ کر, بس کافی ہے. نہ خواب آئے گا نہ کچھ بھی ہوگا. تو دعا ہے, اس پر گوگل پہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے, مفتی طارق مسعود استخارہ لکھ کے سرچ کریں, پورا بیان آ جائے گا, وہ سنیں. اچھا بھائی, میرا نام حسین احمد ہے, میں صرف آپ سے ملنے کے لیے ضلع سرگودا کے شہر ہماری سے یار بغیر بتائے نہیں آیا کرو. دیکھو میں تھکاوٹ سے کیا حال ہو گیا ہے, اور مجھے رات کو لیٹ نائٹ سونے کا موقع ملے گا. اب میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, ابھی میں کھانا کھاؤں, اثر کتنی جلدی ہے, تھوڑی دیر مجھے آرام کا بھی موقع چاہیے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. کہاں ہیں سرگودا والے؟ اسلام آباد سے کسی نے ٹائم لیا تھا مسافہ کرنے میں. اسلام آباد سے ایک عقل مند آدمی ہے, عقل مند اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد سے, لاہور سے, اور پھر کہتے ہیں ملاقات کرنی ہے, تو میں ٹائم نہیں دے پاتا بھائی. وہ کہتے ہیں میں تو لاہور سے آیا ہوں, لیکن کچھ عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں. اب اسلام آباد سے ایک صاحب نے جو ہے, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اسلام آباد سے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ میں اسلام آباد سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, اور یہ کام ہے. وہ کام ایسا ہے ملے بغیر ہو نہیں سکتا وہ, تو ٹائم دیں. پھر میں نے ان کو ٹائم دیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک بندہ فلائٹ کر کے میرے لیے آئے گا, تو ٹائم کا پھر میں نے پابند کیا. پھر میں بڑا پروٹوکول دیتا ہوں بندے کو. اب پتہ نہیں وہ آ گئے کہ نہیں آ گئے, آج کا ٹائم دیا تھا, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پہنچے. پھر میں نے کہا بندہ ان کو جمعے کی نماز میں بلایا, تو جمعے کے بعد پھر میں نے گھر سامنے کا صاف کروایا کہ عصر تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا, تو گھر میں بیٹھنے کے لیے اس کے لیے جگہ آج خادم سے صاف کروائی. کہ اسلام آباد سے ایک بندے کو ٹائم دیا, وہ بیچارہ صرف میرے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ جمعے سے عصر تک کہاں رہے گا. ٹائم تو عصر کے بعد ہے, آئے گا وہ جمعے میں. تو پھر میں نے باقاعدہ گھر صاف کروایا, سامنے کمرہ صاف کروایا کہ اس بندے کے لیے بیٹھنے کا وہاں انتظام. مسافر ہے نا, تو تمیز سے آئیں گے تو پورا پروٹوکول ملے گا بھائی. بغیر وقت کے آپ آئیں گے تو پھر جاپان سے آئے ہو یا چاند سے آئے ہو بھائی. میں اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے اگر کرنا شروع کر دوں تو میں تو سارا دن پھر اسی کام کا رہ جاؤں گا, اور دنیا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. تو ٹائم لے کر آئیں گے تو پروٹوکول بھی ملے گا انشاءاللہ. چائے کا ابھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں میں نے کہا, ہو سکتا ہے چائے بھی مل جائے, ہو سکتا ہے شربت بھی مل جائے, ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے تکلفاً پوچھوں چائے پئیں گے, آپ کہیں نہیں, میں کہوں چلو کوئی بات نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کہیں نہیں, تو میں کہوں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو, ٹھیک ہے نا.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے پلا بھی دوں, وہ پھر میری مرضی ہے, لیکن تمیز سے پھر ملوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا مشتاق ہو گیا. مفتی صاحب میں 12ویں کلاس کا طالب علم, ایئرپورٹ سے آپ سے ملنے آیا ہوں. دیکھو میرے بھائی, آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سے ملاقات. کہاں ہے بھائی بندہ, کہاں ہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں, سب سیٹ چل رہا ہے؟ کھانا کھائیں, چائے پئیں گے؟ کھانا کھایا آپ نے؟ کھا لیا؟ نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. دیکھو یہ زبردست بات ہے. میں نے ان سے پوچھا کھانا کھا لیا, اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں کھایا تو میں کیا کہتا, کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. یہ بہترین طریقہ ہے مہمان کو ٹرکانے کا, اچھا کام نہیں ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو میں ان سے کہتا کہ کھا لیا ہوتا تو آپ کو چائے پلاتا. اب انہوں نے ہوشیاری دکھائی نا, میں نے اسے کھانا کھا لیا, کہہ رہے ہیں نہیں کھایا, سوری کھا لیا. تو میں نے کہا نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. ایک تیر سے کیا ہو گئے, دو شکار. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں, مہمان جب آئے اور آپ کا موڈ نہ ہو اس کو کچھ کھلانے کا, تو آپ اس سے پوچھیں کھانا کھا لیا. اگر وہ کہیں ہاں کھا لیا تو کہیں اگر نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں کھایا تو آپ کہیں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. چلیں آیا مسافہ کر لیں, ٹھیک ہے. یہیں ہول سیل پہ نا سستے میں کام ہو جائے تو اچھا ہے. تو اللہ بہت جزائے خیر. یہ تو بڑا ہی زبردست کام کیا آپ نے, خوشبو لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ. اللہ بہت جزا. اچھا ماشاء اللہ, جزاک اللہ احسن الجزا. یہ کون ہے؟ اچھا میں نے کہا یہ بھی شاید بلوچستان سے ہے. اچھا کیا پرچی؟ مانسہرہ سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کرے, ٹھیک ہے, آپ کو ترقیاں دے. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک. Mufti Tariq Masood Special.